अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्माना ओमान। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में कसूर के बेकसूर बच्चों की, जिनके साथ इतना जुल्म हो गया कि ना आसमान गिरा और ना ही ज़मीन फटी। हारून साहब, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इस पे बहुत ही यानी मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं। जो लाहौर के अखबार ने फीचर छापा है, हालांकि वो एक बहुत बावकार अखबार है, कौमी अखबार है, लेकिन उसमें बेशुमार तजादात हैं। एक अखबार नवीसों में मैंने ये रुझान देखा है, बहुत सनसनी पैदा करते हैं और उसके लिए मुबालगा करते हैं, पूरी तहकीक नहीं करते। एक मेरा तजर्बा है पुलिस स्टेशनों का। एक ज़माने में मैं कोई इस्लामाबाद का एक इलाका था, उसमें सिटीज़न कमेटी का नुमाइंदा में रहा, तो मैंने देखा कि थाने में सब लोग झूठ बोलते हैं बिला इस्तिस्ना। यानी मजलूम भी झूठ बोलता है मामले को संगीन तर बनाने के लिए, और जो मुजरिम है वो तो झूठ बोलता ही है। आज इमरान खान साहब ने कह दिया हरीपुर के जलसे में, इसमें पुलिस मुलव्वस है, इसमें सियासतदान मुलव्वस है। न उसमें पुलिस मुलव्वस है, न उसमें सियासतदान मुलव्वस है। तो कौन मुलव्वस है? जो लोग हैं मुजरिम हैं, जो कसूरवार। तो अगर उसमें दो पहलू साथ दे रहा है तो वो भी तो मुलव्वस ही है ना। साथ ये स्टेब्लिश ही नहीं होता कि वो साथ दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ गलत हो सकता है, पुलिस वालों का उनका तजिया गलत हो सकता है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि जरूरी है गलत हो, सही भी हो सकता है। देखिए, ये कैसे एक मौक़िफ़ ये है कि ये कुछ आवारा बच्चे बच्चियां हैं, और एक मौक़िफ़ ये है कि उनमें से कुछ आवारा हैं और कुछ को जो है वो तरगीब दी गई और कुछ के साथ ज्यादती की गई, असला इस्तेमाल किया गया। वो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, माहौल उस इलाके का बहुत ख़राब है, और ये तो किसी सियासी पार्टी को फिक्र नहीं, उलमा को भी फिक्र नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें हर वक्त सियासत में ही खुतबा देते हैं, समीउल हक भी, अपना हाफिज सईद भी, और अपना सराजुल हक साहब भी। किसी को फिक्र नहीं है कि माशरा अखलाकी तौर पर तबाह है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। झूठ है, खयानत है, जुर्म है, चोरी है, डकैती है, उसकी अब किसी को परवाह नहीं रही। हर जगह गंदी फिल्में अवेलेबल हैं। पहले तो टेलीविजन पर ही माशाल्लाह वो चीजें दिखाई जाती हैं। मैंने 6 साल पहले लिखा था, शहबाज शरीफ साहब आप बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन रुए जमीन की गलीज तरीन ड्रामे रुए जमीन के अलहमरा में आपकी सरकारी बिल्डिंग में दिखाए जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बंद करके दिखा दें। इसलिए नहीं आप बंद कर सकते कि इसमें करोड़ों रुपए के मफादात हैं, बल्कि अरबों के हैं। एक एक दिन के शो के कई लाख रुपए होते हैं, और वो ऐसे बेगैरत हो गए वो अदाकार और अदाकाराएं, और जो हरकतें करते हैं वो हॉलीवुड में भी नहीं उसका तस्वर किया जा सकता, किसी जगह पे उसका तस्वर नहीं। माँ की तकदीस नहीं है। मैंने रात वो टेलीविजन खोला इत्तेफाक से, वो अपनी माँ के बारे में ऐसी गुफ्तगू, जो फिल्म में उसकी माँ दिखाई गई, बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में ऐसी गुफ्तगू। एक आदमी बच्चियों का बाप है और उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू करता है, घिन आने लगती है आदमी को कि ये क्या हो रहा है। इंडियन फिल्में जिनमें बजुज, देखिए उनकी बेशक सेट बड़े अच्छे हों, लिबास अच्छे हों, बड़ा ग्लैमर हो, मगर उसमें क्या है इंडियन फिल्म में? बकवास, बिल्कुल खराफात। हमारी अपनी फिल्मों में क्या है? हमारी अपनी फिल्मों में क्या सही है? वो सिर्फ ये है कि उसमें रुपया बड़ा खर्च होता है, और ये, और उसमें हीरोज उभर रहे हैं। वो एक शाहरुख हीरो है, एक फलां हीरो है। मुझे तो वो बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ, उल्लू के पट्टे लगते हैं उसमें। हीरो वाली कौन सी बात है? छिछोरापन एक लगता है। अच्छा, वो ये सब दिखाया जा रहा है, माहौल खराब हो रहा है, ऊपर से हुक्मरान करप्ट, सारा शराबिया करप्ट, पुलिस करप्ट, किसी को परवाह नहीं। भाई ये इस मामले को तो शुरू में चेक करना चाहिए था जब ये पहला वाकया हुआ था। और ये पंजाब का आईजी जो है शरीफ आदमी है, कल हमने कहा भी कि वो इसकी तहकीकात करें, उम्मीद है वो कर भी रहे होंगे। वो तो अच्छा, ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर भी ये तो नहीं चाहते होंगे कि ऐसी गंदगी फैले। कोई इस माशरे में रोल मॉडल नहीं है। बड़े अफसोस की बात, अखलाकियात पे तवज्जो, बस जमहूरियत एक चीज है, हुकूमत एक चीज है, अखलाकियात बिल्कुल एक अलग चीज है, उसके लिए अलग से कोशिश करनी पड़ती है। इस हवाले से समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। हबीब साहब, आपके ख्याल में ये सारा मामला क्या है? देखिए, हारून साहब ने भी और मैंने भी इस मामले पे थोड़ी सी तहकीक की।
افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اس وقت میڈیا پر رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ اس میں غیر متناسب تو وہ ہے ہی، توازن کا فقدان اس میں ہے ہی، اور کچھ غیر ذمہ دارانہ اور غلط۔ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا کہ میڈیا بڑھا چڑھا کر بیان کرے، دیکھیے بات یہ ہے کہ فیکٹس پہلے اسٹیبلش کرنے ہیں کسی بھی معاملے کے۔ مجھے پتا ہے کہ ہارون صاحب اور میں ذرا ایک ان پاپولر موقف لے رہے ہیں، اینٹی ویو چل رہے ہیں، لیکن جو سچائی ہو، جو سچائی ہے کوئی چیز نہیں ہوتی، سچائی معلوم، جو سچائی ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یس 284 ویڈیوز کی بات ہوئی، پہلے کہا 400 ویڈیوز اور 284 بچوں کی بات ہوئی، یس یہ بات ہم نے اس پروگرام میں بھی کی کہ اس کے، اور پھر اسی وقت ہارون صاحب نے کہا کہ اس کی تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے۔ جب تحقیق اور تفتیش ہوتی، اس عرصے میں یہ معاملہ پورے کا پورا میڈیا پہ آ گیا، اور میڈیا میں جب آیا تو ہارون صاحب پھر اس طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے بارے میں سن رہا تھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب اصل بات ہے یہ ہے کہ بچوں کی، چونکہ ہمارے ہاں بچے بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں لہٰذا بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ کیا بکواس بات! مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں وداؤٹ اسٹیبلشنگ فیکٹس۔ تو جو فیکٹس ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، وہ کہانی کچھ اور ہے۔ اس میں جو پولیس کا موقف جو ہے وہ کہیں یوں لگتا ہے۔ اچھا ہمارے رپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، آئی جی بھی بھلا آدمی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، احسان صادق جیسے کسی افسر کو لینا، کسی کو بھی نام شاید مجھے لینا بھی نہیں چاہیے تھا، کوئی افسر جو بالکل ٹھیک صورتحال بتا دے۔ وہ جب واقعہ ہوا تھا امریکی کا کیا نام تھا بدبخت تھا جس نے 2 پاکستانیوں کو مار ڈالا تھا، تو شہباز شریف نے ایک بات کہی تھی بڑی اچھی، پر نہیں تھا وہ دوسرا تھا، سوری وہ ایک یہیں پہ جو شہباز شریف نے ایک بات کہی بڑی اچھی کہ مجھے 100% حقائق بتائے جائیں۔ دیکھیے یہ ہے صحیح اپروچ، اس واقعے کے حقائق بتائے جائیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کیا جبرن ایسا ہوا ہے، کیا کچھ لوگ خود آوارہ تھے ماحول کی خرابی کی جس وجہ سے بھی، کیا کچھ لوگوں نے اس کو ذاتی لڑائی کو اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی، جو بھی پہلو ہے، لیکن یہ بڑا اذیتناک اور بڑا تکلیف دہ ہے۔ بالکل نوبت اب یہاں تک آ گئی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور حالت یہ ہے کہ جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ دیکھیے میں نے حبیب صاحب سے کہا کہ رات کو میں اس پہ سوچتا رہا، مجھے قرآن کی آیت بار بار یاد آئی کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو پس سے گھٹیا بنا دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس پرورشن سے، اس گندگی سے کون بچے گا؟ جو خدا پہ ایمان رکھتا ہو اور اپنے آپ کو برائی سے روکنے کی شعوری کوشش کرے۔ بالکل بالکل۔ اور اس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ اسفل گھٹیا ہو جائیں گے، اس کے باوجود تم خدا کو نہیں مانتے ہو۔ یعنی کیا چیز برائی سے روک سکتی ہے؟ صرف ایمان۔ یورپ نہیں بچ سکتا، امریکہ نہیں بچ سکتا، روس میں بڑی خرابی ہوئی۔ ایک بات یاد رکھیے، وائٹ ہیڈ مین سے لے کے برٹن رسل تک کسی سیکولر فلاسفر نے، بلکہ چانکیہ تک، کبھی کوئی اخلاقی اصول نہیں دیا ہے۔ تمام اخلاقی اصول مذاہب سے آئے ہیں، تمام مذاہب کا سرچشمہ ایک ہے۔ مثلا پڑوسی سے اچھا سلوک کیا جائے، خیانت نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بے حیائی نہ کی جائے، یہ نہ کیا جائے۔ اخلاقی اصول مذاہب سے آتے ہیں، گدے سیکولرز کو کیا پتہ اخلاقی اصول کہاں سے آتے ہیں، ان کو کوئی تاریخ کا شعور ہے؟ اچھا اس میں رپورٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دوں کہ جو رپورٹنگ کے حوالے سے اس میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل شہزاد سلطان آر پی او شیخو پورہ نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں صحافیوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں وہ ویڈیوز دکھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ویڈیوز تو ظاہر نہیں دکھائی جا سکتی کیمرے پہ، تو آپ کیمرے آف کر دیں۔ اچھا جب انہوں نے یہ کہا کہ کیمرے آف کر دیں، اور اس بات کو 2-3 دفعہ دہرایا کہ کیا کیمرے آف ہیں، کیمرے آف کر دیے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ خاتون بھی موجود تھی، انہیں بھی نکال دیا، اور جو مرد صحافی تھے انہیں ویڈیوز کا کچھ حصہ دکھا دیا، ان سے معذرت کر لی خاتون سے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ کچھ چینلز نے وہ کیمرے بند کر دیں کا حصہ کاٹا اور اس کو چلانا شروع کر دیا، اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ جناب آر پی او کچھ بتانا نہیں چاہتے، کچھ چھپا رہے ہیں۔ اب اس طرح کی جب رپورٹنگ ہو رہی ہو، اس طرح کا مبالغہ اور رنگ حبیب صاحب میں نے بارہا دیکھا ہے، کوئی مظلوم اپنی رودات کسی جرنلسٹ کو بتایا، سب جرنلسٹ ایسے نہیں ہیں، بہت سے ذمہ دار بھی ہیں، بتا رہا ہے یہ جو سنسنی پسند صحافت ہے یہ بہت بڑا مرض ہے معاشرے کا، بڑی لعنت ہے یہ۔ ہم اپنے دامن میں گریبان میں منہ نہیں ڈالتے، ہم
اور وہ اسے اکسا رہا ہے کہ معاملے کو سنسنی خیز بنا کے پیش کرے اور پھر اسے لکھتے ہوئے ایک دفعہ میں نے خبر اٹھا کے پھینک دی. میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ تو میرے سامنے بات ہو رہی تھی, تو ایسے ہے ہی نہیں, یہ تو اغوا کا واقعہ ہی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں. تو یہ جرنلسٹوں کو بھی چاہیے کہ معاملے کی کچھ سنسنی خیز بنا کے پیش نہ کرے. کل رات تک بلکہ آج صبح تک جو کچھ میں سنتا رہا, میں اتنے صدمے کی حالت میں رہا, یار ایسا واقعہ ہو گیا, 200-300 بچوں کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی ہوگی. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا یہ تو پشاور سے بڑا سانحہ ہو گیا. ان سے بھی میں نے کہا ان سے بھی میں نے کہا اتنا بڑا سانحہ ہوگا, ڈوب مرنے کی بات ہے. مجھے شرم آ رہی ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ. اور جب اس کی تفصیلات معلوم کی تو پتہ چلا کہ نوعیت مختلف ہے. ایگزیکٹلی کیا ہے, یہ تحقیقات ہونی چاہیے. کوئی ذمہ دار افسر جسے کوئی پرواہ نہ ہو اس کی کہ کوئی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, بالکل فیکٹ شیٹ مرتب کریں. ہمارے نمائندے میرے خیال لائن پہ موجود ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر, اور بریک کے بعد ہم اپنے نمائندے سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قصور کے معاملے کے حوالے سے. ہمارے نمائندے اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. اسلم, آپ وہاں پر موجود رہے, آپ نے تمام تر اس معاملے کے حوالے سے رپورٹنگ بھی کی ہے. آپ کی رپورٹس اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ یہ گزشتہ روز پروگرام خبر ہی ہے, میں ہارون رشید صاحب نے کہا کہ اس کی خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق کرنے کے سلسلے میں جب میں وہاں پر 2 دن اور 2 رات اس گاؤں میں رہا, میں نے تمام تحقیق کی. اس میں یہ 2009 میں یہ واقعہ شروع ہوا ہے. 2013 میں آخری جو ہے نا ویڈیو بدسلوکی کی بنائی گئی ہے. اس سے پہلے یہ کام نہیں تھا. یہ 2-3 گاؤں ہیں, ایک رسول نگر ہے, ایک یہ حسین خان والا ہے. یہ بالکل یہاں پر یہاں کا جو ماحول ہے بہت زیادہ خراب ہے. اور یہاں پر جو یہ ملزمان ہیں اور جو یہ وکٹم ہے, یہ ان کے جو ہے یہ زبردستی ویڈیو نہیں بنائی گئی. میں نے رات ویڈیو کلپس کوئی دفتر میں 50-60 کے بھیجے بھی ہیں. یہ تمام کی تمام بامی رضامندی سے, زبردستی والا عنصر اس میں بالکل بھی نہیں. کوئی ایک ویڈیو یا چند ویڈیوز ان 60-70 میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جو زبردستی سے بنائی گئی. زبردستی 284 ویڈیو جو ہے سامنے آئی ہیں. 284 ویڈیو تو نہیں ہے, اس میں 200 زیادہ ویڈیو میں نے دیکھی ہیں جو مجھے 70-80 قریب مجھے مل گئی ہیں. کچھ پولیس کے پاس, دیکھو جی اس کی جی ہونی چاہیے اسپیشل برانچ کے پاس. ہم نے تمام ویڈیو دیکھی ہیں. تمام ویڈیو میں کسی جگہ پہ کوئی زبردستی والا معاملہ بالکل نہیں. اچھا, بچوں کی تعداد ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. ہولڈ اٹ, ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. اگر ان بچوں کو منشیات دی گئی ہوں, چاہے وہ لائٹ قسم کی ہوں, منشیات دی گئی ہوں, تو بھی اس میں تاثر یہی ہوگا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان بچوں کو نشہ و ادویات دی. اچھا, یہ جو بچوں کی تعداد ہے, جو متاثرہ بچے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ بھی کہا جا رہا ہے بہت زیادہ ہے. نہیں, اس میں یہ متاثرہ جو بچے ہیں یہ 7 بچے, 7 سے 8واں بچہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ 200, یہ جو آپ نے کہا 200 ویڈیوز میں 7 بچوں سے زیادہ نہیں ہے, یہ ہے صورتحال. 7 بچوں سے زیادہ نہیں ہے, وہی بچے ہیں. وہ کبھی کسی جگہ پہ بدسلوکی ہو رہی ہے, کبھی کسی جگہ بدسلوکی ہو رہی ہے, مگر وہ 7 سے 8واں بچہ. یعنی اسلم آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2009 سے لے کر 2013 تک جتنی بھی ویڈیوز بنی ان میں صرف 7 بچے ہیں. یہ 7 بچے, اس کی ہم نے فوٹیج بھی بھیجی ہے ہم نے, اور سارا وہ ڈیٹا بھی ہم نے بھجوا دیا ہے. 7 سے 8واں بچہ نہیں ہے. جو ملزمان کی تعداد وہ بھی 7-8 بچے ہیں. اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا اسلم خان کہ اگر یہ بات صحیح ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8واں بچہ ہے ہی نہیں, تو یہ میڈیا کس قدر غیر ذمہ دار ہے جس نے پورے ملک کو دہلا کے رکھ دیا کہ جی 200 سے زیادہ بچے ہیں. اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ پھر پوشیدہ کیسے رہا. رائے بابر سعید صاحب ڈی پی او قصور ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. رائے بابر صاحب, آپ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ پولیس کے پاس ان بچوں کے والدین آئے تھے FIR درج کروانے کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا اپنا موقف بیان کرنے کا. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا جو ایک بات کہ یہ اوفینس ہوا ہے, 7 وکٹمز ہمارے سامنے آئے ہیں, ان کی FIRs رجسٹر کی ہیں. جو یہ آؤٹ آف پرپورشن اس کو پلے اپ اور بلو اپ کیا گیا ہے کہ 284 بچے اور وکٹمز اور ویڈیوز 400 تک کی بھی بات کی گئی ہے. ہماری اوپن آفر پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی اور آج بھی ہے کہ اگر کوئی اور وکٹم ایسا ہے تو پلیز سامنے آئیں. ہم اس گھناؤنے فعل میں جو لوگ بھی ملوث ہے, جو ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہیں, ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اچھا رائے صاحب, یہ جو آپ نے کوئی فرینزک کوئی کروایا ہے ان ویڈیوز کا, یا دیکھ کے اندازہ لگایا ہے
کہ صرف 7 ہی وکٹمز ہیں, کوئی 8واں 9واں 10واں نہیں ہے یا سینکڑوں میں نہیں ہے؟ جی جو ویڈیوز ہم نے ریکور کی ہیں اس کے اندر 4 وکٹمز کی شکل شناخت ہو سکتی ہے. فورینزک کے لیے ابھی میں پرائما فیشائے آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس کو ہم فورینزک ایویڈنس بھی کروائیں گے اس کا. لیکن پوائنٹ اس سلسلے میں یہ عرض میری کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی اور پولیس کی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو پلے ڈاؤن کرتے. ایک ہینیس آفینس ہوا, اس کی ہم نے کارروائی کی, لیکن 284 یا 300 یا 150 یا اس طرح کے جو نمبرز پیش کیے جا رہے ہیں, اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے, ہم پولیس بالکل اس کو لینے کے لیے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے میرٹ پہ تیار ہے. پلیز رائے صاحب یہ بتائیے, بات آپ کا پوائنٹ بالکل واضح ہو گیا. یہ بتائیے 2 باتیں بتائیے. ایک تو یہ کس نے یہ تاثر دیا 200-250 کا, یعنی یہ تو میں سرچ کر رہا تھا کہ میں تو اسے دہل کے رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا اتنا بڑا واقعہ. جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا ایسا تو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے, کیا کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ زبردستی کی, گن پوائنٹ پہ انہیں لے گئے, یا اس کی نوعیت اس سے مختلف ہے جیسے ہمارے اسلم خان کہہ رہے ہیں؟ جی میں بتاؤں کہ دیکھیے اب میڈیا میں بڑے احترام کے ساتھ یہ میں بات کروں گا, یہ ٹیک اپ یا یہ جو نمبر آیا یہ 284 کا میڈیا کے ہی ڈیفرنٹ کوارٹرز کی طرف سے چلا, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی. اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ویریفائی, تصدیق کے بعد ان ایشوز کریں. صرف اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ 4 تاریخ کو پروٹیسٹ ہوئے جس میں کہا گیا کہ پولیس نے بروٹیلٹی کی اور ایک پروٹیسٹر کی ہلاکت ہو گئی اور کئی زخمی ہو گئے, جبکہ فیکٹس آف دا میٹر یہ ہیں کہ 20 پولیس آفیشل زخمی ہوئے, 2 ڈی ایس پی اس میں شامل ہیں, 3 ایس ایم جیز رائفلز ہماری پروٹیسٹرز نے لینی. اس سے زیادہ ریسٹرین پولیس کیا شو کرتی تھی, اور ایک بھی پروٹیسٹر نہ زخمی ہے اور ہلاکت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا مگر یہ کیسے تاثر ہو گیا, یہ غلط رپورٹنگ کی گئی, اور وہ لوگ اتنے مشتعل کیسے ہو گئے رائے صاحب؟ کیا وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے؟ کیا وجہ تھی کہ پولیس پہ چڑھ دوڑے اور آپ انہیں روک نہیں سکے؟ جی ہم نے ان کو بالکل روکا یہاں پر, لیکن بات یہ ہے کہ جب موب کے اندر غلط نیوز کی بنیاد پہ, غلط افواہوں کی بنیاد کے اوپر موب جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو پولیس کو اس کو روکنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے جب تک ہم فورس کا استعمال نہ کریں. لیکن ہم نے اس کیس میں بھی انتہائی منیمل فورس کا استعمال کیا جس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. لیکن ڈی پی او صاحب ایک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کے درمیان اور مدعیوں کے درمیان کہیں کمیونیکیشن گیپ تو نظر آ رہا ہے, ایون آپ کے اور میڈیا کے درمیان میں بھی, کہ 284 کا فگر آ رہا ہے, آپ اسے بالکل برعکس فگر بتا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ 3 نہیں, مگر ہمارا نامہ نگار بھی وہی فگر بتا رہا ہے نا, تو 3 یا 7 لوگ وہی فگر بتا رہا ہے جو رائے صاحب بتا رہے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کے ساتھ بھی کہیں کمیونیکیشن میں کہیں, جیسے ہمارے رپورٹر نے تو شاید آپ سے رابطہ کر لیا, خود کچھ اپنی تحقیق کر لی, کیا باقی لوگ آپ سے رابطہ نہیں کر پا رہے, تحقیق نہیں ہو پا رہی؟ آخر آؤٹ آف پروپورشن کیسے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جی حبیب صاحب, میں کل سے اور تمام گورنمنٹ کے مزید ہمارے سینئر آفیشلز بھی, ڈی پی آر بھی اپنا مختلف چینلز پہ لائیو بھی پیش کیا ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ جو بات میں اب کر رہا ہوں یہ میں کل سے کر رہا ہوں, لیکن آپ اس کو ویریفائی کروائیں. آپ میری بات کے اوپر نہ رہیں پلیز, آپ اپنے انڈیپینڈنٹ سورسز سے اس کو ویریفائی کرائیں. اور اب تو جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا ہے, تو اب تو جو خدشات پولیس کے حوالے سے ہوتے ہیں ہم بالکل اس کو. اچھا ایک آخری سوال رائے بابر صاحب, اس حوالے سے آپ نے کچھ افراد کو حراست میں بھی لیا ہے, کچھ ملزمان آپ کی کسٹڈی میں ہیں اس وقت؟ جی اس وقت مین رول کے اندر جو اس گھناؤنے فیل کے اندر ملوث 7 لوگ تھے وہ ہمارے پاس کسٹڈی میں ہیں. اچھا, اور آپ ان سے تحقیقات کر رہے ہیں؟ وکٹمز بھی ہیں اس میں ہارون صاحب, اس میں دونوں اس طرح کی ہیں معاملات کے, وکٹم بھی ہیں اور کچھ ویڈیوز میں وہی اوفینڈرز بھی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کی کب تک آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پہ ایک کمپریہنسو رپورٹ بن سکتی ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکے کہ یہ صحیح ہے؟ جی انشاءاللہ ہائی لیول کمیٹی بھی جی جوڈیشل بن گئی ہے, وہ سارے ہماری انویسٹیگیشن کو بھی دیکھیں گے, ہماری فائنڈنگز ہم خود بھی رکھیں گے ان کے سامنے. اس کے علاوہ ان کا ریمانڈ کا پیریڈ پورا ہونے کے بعد کمپریہنسو انشاءاللہ انویسٹیگیشن رپورٹ. کب تک یہ ریمانڈ ختم ہونے کے ود ان فیو ڈیز, جیسے ہی مطلب یہ جوڈیشل انکوائری بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور ریمانڈ ختم ہوتا ہے
within 2 weeks इंशाल्लाह चलान इनका हम। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया डीपी कसूर बाबर सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे असलम खान भी हमें इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। मजीद भी डिस्कशन का सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे इमरान खान के हरिपुर में जलसे से खिताब के हवाले से। हारून साहब, रेहाम खान के पीछे पीछे खान साहब भी पहुंच गए हैं और उन्होंने भी हरिपुर में खिताब करते हुए कहा है कि 16 अगस्त को पुराने और नए पाकिस्तान वालों का मुकाबला होगा। वो जाहिर है उन्हें जाना ही चाहिए था। आदमी वहीं जाता है जहाँ उसके घर वाले हों। लेकिन वो घर वाले मेरा ख्याल है कल तक कसूर आ जाएंगे। आप वो देखो ना, उसने कहा था एक खान से 2 खान बेहतर। बात यह है जी, जो वाक़या रूनुमा हुआ है वो और है। इस हल्के का तो जो होगा सो होगा। अब हमें तो पता नहीं है, कि मालूम नहीं किया कि वहाँ क्या सूरत हाल है। उम्मीदवार लेकिन बात कैसे है, 19-20 का मुकाबला है। उम्मीदवार कैसे हैं, कैंपेन कौन अच्छी कर रहा है, कौन सी बरादरी किसके, बहुत सी चीजें देखने पर उस बारे तो मैं राय नहीं दे सकता। वाकया ये हुआ है कि रेहाम खान पॉलिटिक्स में आ गई हैं और पूरी तरह आ गई हैं, और पता नहीं ये क्या बहस हो रही है कि उन्हें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। वो तो आ चुकी हैं और एक मंसूबे के तहत आई हैं वो। अच्छा। और उन्होंने ऐलान किया है कि खान साहब अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको घर में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये मंसूबा किसका? उसका अपना, रेहाम साहिबा का अपना। ठीक है। और अपना और भी ऐसी उन्होंने बातें की कि एक तोहफा आप दें और एक हम देंगे, यानी आप हमें वोट दें तो हम आपके काम करेंगे। यानी कोई तरक्याती मंसूबा या कोई भी चीज वो वाज़ेह नहीं है। भाई पॉलिटिक्स में वो आ गई और आने के बाद वो इमरान खान के बाद सबसे अहम लीडर हैं। जहांगीर तरीन वगैरह से उनकी अहमियत ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, लोगों का रुझू भी ज्यादा होगा। वो इतनी खुश नजर, मुतमईन, सिर्फ खुश नहीं, मुतमईन, खुश और पुरएतमाद नजर आ रही थी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो गुफ्तगू की उसे इख्तलाफ हो सकता है, मगर नहायत सोच समझ के की। अच्छा। बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि उनके सामने एक नक्शा कार है। उसकी वजह पे गौर फरमाइए। कम सिनी की शादी, अलहदगी, तन्हाई में मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों को ढंग से पालना, तालीम दिलाना, कैपेसिटी बढ़ जाती है, एतमाद आ जाता है। फिर इस शादी के बाद फिर उन्होंने काम किया, जर्नलिज्म में काम किया, तो गुजारिश ये है कि ये सब रह गए पीछे। खातून अचानक दाखिल हुई और वो जनाब पार्टी की सबसे, मोर ओवर मैं रेहाम खान को तो ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा सा मुझे अंदाजा है, उनके प्रोग्राम देखे और मैं शरीक भी हुआ उनके प्रोग्राम में एक दफा। इमरान खान से वो मामला फहम भी ज्यादा है, मर्दम शनास भी ज्यादा है, और गुफ्तगू भी ज्यादा तरीके से करती है। सोच मुझे खान साहब ने तो आज ऐलान कर दिया कि इसमें कसूर में पुलिस अफसर मुलव्वस है और सियासतदान मुलव्वस है। ना उसमें कोई पुलिस अफसर मुलव्वस है, ना कोई सियासतदान मुलव्वस है। खान साहब तो अफवाह पे इतनी जल्दी यकीन करते हैं। वो अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता था आखिरी दिनों में, जब उनका कोई ज्यादा राब्ता नहीं था, कोई भी बात कोई कहे, 2-3 वाकयात हैं तो वो यकीन कर लेते थे। किसी ने कहा स्टालिन मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद सतालीन है, उन्होंने इस पर यकीन किया, अपनी भाभी को खत में लिखा ये बात। ठीक है ना। खान साहब का मामला तो ये है कि विलिंगनेस टू बिलीव बहुत है उनके अंदर। रेहाम खान का मामला ये नहीं है, वो सोच समझ के। हाँ, वो खान साहब में सियासत का टैलेंट नहीं। मैंने हमेशा कहा, 2 बातें मैंने हमेशा कही कि मिजाज सियासी नहीं है। वो मुझे झगड़ा करते थे कि मैंने ऑक्सफोर्ड की पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ाया जाता है कि स्वात में गुजरों की आबादी 10% है और उनका वोटिंग का रुझान क्या है। वो माशरे की केमिस्ट्री तो एक और चीज है और ज़ौक़ एक होना किसी चीज का और चीज। एक हर शख्स में वो अपना रिस्क कमाता है आमतौर पे, उसी से उसकी शख्सियत बनती है। तो आपको लगता है कि रेहाम खान पाकिस्तानी सियासत में सर्वाइव कर सके? एक पॉलिटिशियन की शख्सियत है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ इन माय ओपिनियन। देखिए ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एडवांटेज है। उनके एडवांटेज भी है, उसका नुकसान भी हो सकता है। देखिए उनका रोल बहुत हो गया पॉलिटिक्स में। ठीक है, ये जो चंपू है ना, समझते थे कि वो बड़े कामयाब और मोतबर नजर आएंगे, इनमें से हर एक की अहमियत कम होनी शुरू हो गई। शाह महमूद और जहांगीर तरीन तो इस काबिल ही नहीं है किसी पार्टी नाम बड़ा अच्छा रखा हारून साहब ने, चंपू। जाती मकासद है। शाह महमूद तो ये कह दिया उन्होंने संबड़ी हाल में
کہ پارٹی میں جو بھی میرا مقابلہ کرے گا وہ منہ کی کھائے گا اور ایسا ہوگا اور یہ ہوگا اور ایک لاہور میں اور ایک پنڈی میں اور اب مقابلے پہ ہیں ریحام اور مجھے تو ضرورت نہیں پارٹی کی, میں تو خود MNA بن سکتا ہوں. جہانگیر ترین بھی یہ تو بالکل اسٹیبلش ہے کہ انہوں نے پرویز خٹک کو جتایا پیسے خرچ کر کے. وہ جو فیصلہ ہے میں نے اس کے شواہد میرے پاس بھی ہیں اگر مجھے. اچھا یہ ان کے تو بہت چھوٹے, اور یہ کوئی یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ ہے, پرویز الہی کے ساتھ ہے, شہباز شریف کے بھی ساتھ ہے, مسلم لیگ کے بھی ساتھ ہے, ان کے ساتھ. ان کا تو کوئی نظریہ تھوڑی ہے. اگر نظریے کا مسئلہ ہے, نیا پاکستان کون سا نیا پاکستان تھا, کون سا نیا نظریہ, یہ بالکل تینوں ایک تھیلی کے چٹے پٹے ہیں. اب ورکرز کی بات الگ ہے, ورکرز چینج کے لیے یس تحریک انصاف میں مخلص اور ورکر ایسے تبدیلی کے خواہش مند ورکرز بہت بڑی. اچھا تبدیلی کی آپ نے ہارون صاحب اس رنگ میں رنگے گئے, آپ نے تبدیلی کی بات کی, یہ پالیٹکس میں آ گئی ہیں, یہ یاد رکھیے, اور نہ جانے کے لیے آئی ہیں, اور وہ عمران خان کی سب سے اہم ساتھی ہیں اور وہی عمران خان کی وارث ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں حبیب صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ریحام خان کے آنے سے اب تحریک انصاف میں تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں تحریک انصاف میں تو تبدیلیاں بہت ساری خود عمران خان صاحب کی اپنی یعنی کوششوں کی وجہ سے بھی آ چکی ہیں. جو ابتدا میں بہت اچھے لوگ تھے, وجیہ الدین صاحب وہ چلے گئے, اور اس طرح حامد خان صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں. حامد خان تو گئے سمجھیے, کچھ اور لوگ, اور جج صاحب بھی سمجھیے گئے. اس لیے جج صاحب کب تک مزاحمت کریں گے, شریف آدمی ہیں, کیا کریں گے. تو ریحام خان کی آمد سے یوں لگتا ہے کہ جو پہلے عمران خان کی جو کیمپین چلانے کی محدود صلاحیت تھی, یعنی کیمپین صرف اسی صورت میں چلتی تھی جہاں عمران خان صاحب ہوتے تھے, یعنی واقعی 2013 میں اب دو لیڈر ہو گئے, اب 2 لیڈر ہو گئے. جیسے رہ گئے جہانگیر ترین اور شاہ محمود, انہیں پوچھتا کون ہے کسنمی پرسد کے بھیا کیستی, جیسے انہیں کون پوچھتا ہے. یہ جلسے میں انہیں دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے, شاہ محمود کی شکل دیکھنے کے لیے آئیں گے. 2013 کے الیکشن میں جیسے نواز شریف صاحب کو ایک ایج حاصل تھا شہباز شریف صاحب کی صورت میں کہ ایک جگہ وہ جلسہ کر رہے ہیں اور ایک جگہ چھوٹے میاں صاحب جلسہ کر رہے ہیں, تو دونوں جلسوں کی رونق کچھ نہ کچھ بنی رہتی تھی. کیمپین میں ایک سنجیدگی کا ایلیمنٹ رہتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب بھی انہوں نے یہ پہلی دفعہ جس طرح ایک سٹریٹجی ہے نا ایک الیکشن میں آزمائشی طور پر استعمال کی ہے. NA19 میں یہ نشست ویسے عمر ایوب صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, تو اس کے نتیجے میں خالی ہوئی تھی. اس کے کیونکہ 2013 میں جب الیکشن ہوا تھا تو اسی وقت میں اس میں ایک تنازع تھا, خیر وہ سپریم کورٹ تک چلا گیا. اب وہ عمر ایوب صاحب تو یہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہے, صابر شاہ صاحب نے بھی الیکشن لڑنے سے منع کر دیا تھا PMLN کے, اسی طرح اور سینئر لوگوں نے بھی منع کر دیا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ اب چونکہ صابر شاہ صاحب کا خیال یہ تھا کہ چونکہ سینٹ کی سیٹ مجھے نہیں دی تو اب اس مشکل سیٹ میں مجھے لڑا رہے ہیں, تو اس طرح کا معاملہ تھا. تو ایک نوجوان کو انہوں نے کھڑا کیا. عمر ایوب کیوں نہیں لڑ رہے؟ عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ بیمار ہے جس کی وجہ سے. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر, اب بریک کے بعد بھی ناظرین ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان اور ریحام خان کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو انہیں جو ایج حاصل ہوگا, دوسرا انہیں جو ایج حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر مشاورت کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. میری معلومات میں کچھ ایسے واقعات ہیں جہاں خان صاحب یوں لگتا ہے کہ خان صاحب تنہا خود کلامی کرتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کے, اور تنہا ایک فیصلہ صادر کرتے ہیں اور سب لوگ اس پہ یس کر دیتے ہیں. نہیں وہ بات اس طرح کی چیز مطلب بعض معاملات میں بعض واقعات میں عرض کر رہا ہوں. نہیں اب جب وہ تنگ پڑ جاتا ہے نا, جب وہ اسرٹ کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن 3 گھنٹے کی بکواس تو میں نے خود سنی ہے, اور وہاں سے جب باہر نکلا تو اس نے میرے کان میں کہا کہ دیکھا بحث کا لیول, میں نے کہا دیکھا خرافات, بالکل بچگانہ باتیں, ایک دوسرے کی جان کو اٹکے ہوئے ہیں. اعجاز چودھری اور شاہ محمود اور جاوید ہاشمی نہایت بچگانہ گفتگو کرتے ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اور جھوٹ بولنے میں کوئی تامل ہوتا ہی نہیں. شاہ محمود نہایت مصنوعی گفتگو فرماتے ہیں, کہنا کچھ چاہتے ہیں کہتے کچھ ہیں. جہانگیر ترین صاحب گفتگو کم کرتے ہیں, زیادہ پریکٹیکل ہیں, لیکن کوئی ٹھوس آئیڈیا ان کے پاس کبھی ہوتا ہے, اکثر کبھی نہیں بھی ہوتا. اور یہ محمود رشید اور اعجاز چودھری نے وہ چیخو پکار کی, اتنی بوریت اور اذیت میں نے صحیح, میں تو ویسے جاتے نہیں تھا, میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ آئندہ کبھی نہیں. اچھا یعنی آپ کو لگتا ہے مشاورت کا بھی مشاورت کا ڈیبیٹ بہت ہوتی, ڈیبیٹ بڑی اچھی ہو جائے گی جب ایک دوسرے سے کھل کے اعتماد ہوگا نا ایک دوسرے پر. ایک سیاسی لیڈر کو ذرا 10 چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, جو بیوی کی صورت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا. وہ کھل کے ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کر لیں گے اور مجھے یہ لگتا ہے پھر نتائج بھی بہتر ہوں گے. تو گویا یہ آپ یوں سمجھے میں ایمانداری سے مشورہ دے رہا ہوں, اس کو کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے, اس کو لے جائے ساتھ میٹنگ میں, بحث کا لیول بہتر ہو جائے گا.
یہ بھی ایک اچھا ہارون صاحب، ایک اور معاملہ، صدر براک اوباما نے اکتوبر میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو دورے کی دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول بھی کر لی ہے. ستمبر میں تو وہ ویسے ہی امریکہ جانے والے ہیں. اس دورے کی سگنیفیکنس کیا ہوگی؟ جناب والا، پاکستان کی بڑی سگنیفیکنس ہے اور بڑھ رہی ہے. داعش کا مسئلہ ہے. اگر اس خطے میں، اگر افغانستان میں 2-3 دن سے کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں اگر گڑبڑ ہو گئی اور بغاوت پھیل گئی اور فوج انٹیکٹ نہ رہی تو وہ فساد ہوگا. نہ پاکستان، نہ ایران، نہ سینٹرل ایشیا، نہ یہ چین، کوئی اس کے اثرات سے بہت ساری دنیا اس کی زد میں آ جائے گی. اقبال نے کہا تھا آسیہ یک پیکر آب و گلست، دریں پیکر ملت افغان دریں پیکر دل است از فساد او فساد آسیہ، از کشاد او کشاد آسیہ. کہ یہ دل ہے ایشیا کے جسم کا. یہاں فساد ہوگا تو سارے ایشیا میں فساد ہوگا، اور یہاں کشادگی ہوگی تو سارے ایشیا میں کشادگی ہوگی. دیکھیں وہ پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے یہ انتہا پسندی کی، ٹیررزم کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلا دورہ تھا، یہ خود پینک میں تھے اور کنفیوز تھے اور چٹوں پہ لکھ کے تو بات کر رہے تھے. میں معافی چاہتا ہوں، ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں تھی اور شارٹ ٹرم میموری لگتا تھا متاثری. آپ کو لگتا ہے لیکن اس وقت حالات بھی پاکستان میں کچھ حالات بھی بہت خراب، حالات بھی بہت خراب، یہ بات صحیح ہے، حالات بھی بہت خراب تھے، کچھ اور بھی تھے مسائل. گزارے یہ ہے کہ اب جو ہے نا، دیکھیے امریکیوں کو کیا، میرے اندازے میں امریکیوں کو یہ فکر لاحق ہے 46 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں. اور اگر یہ تعلقات اتنی قربت میں چلے جائے، ویسے تو پاکستان کا ہر فوجی اور ہر ایماندار سول سرونٹ امریکہ کو ناپسند کرتا ہے، اگر نفرت کا لفظ نہ بھی استعمال کیا جائے. وہ اسامہ والے واقعے کے بعد میرا احساس یہ تھا کہ پاکستان فرسٹ اپرچونٹی پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات محدود کرنے چاہے گا. ختم تو نہیں، آج کی دنیا میں یہ امریکیوں کو یہ فکر لاحق ہو رہی ہے. کہتے وہ یہ ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بش نے کیا کہا تھا، نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا نیا نظام ہم بنائیں گے، امریکہ اس کائنات کا خدا ہوگا. جو ہم نے کہا تھا کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو اللہ ہی. نواز شریف کو میرا خیال ہے وہ قابو کرنے کی کوشش کریں گے جیسے بھی ہے. میرا خیال ہے اس منصوبے کو کم از کم وہ ملتوی کرانے کی کوشش کریں گے اگر سیبوٹاج نہ کر سکے. اگر یہ قوم زندہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر یہ فوج ویجیلنٹ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر یہ میڈیا ویجیلنٹ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. چینی کچی گولیاں تو کبھی کھیلتے نہیں ہیں. تو اگر ہم ٹیکٹفل ہیں تو ہم امریکیوں کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں انویسٹمنٹ کریں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، تعلیم میں، ایگریکلچر میں، بہت سی چیزوں میں جہاں سیلاب روکنے میں جو مستقبل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اگلے 75 سال میں تو سارے گلیشیئر یہ 50 سال میں میلٹ ہو جانے ہیں، 60 سال میں. تو بہت سے مسائل ہیں، ہم انہیں آمادہ کر سکتے ہیں کہ تعاون کریں اس میں. یہ تو ہم پہ منحصر ہے نا. اب ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کبھی کبھی تو ایسا اچھا کام کر دکھاتا ہے کہ کوئی حد نہیں. جیسے یہ چینی انویسٹمنٹ کا اگرچہ آئیڈیا چینیوں کا ہی تھا، لیکن بہرحال زرداری صاحب تو نہیں کر سکے. زرداری صاحب تو ہمیشہ پرسنٹیج کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. اچھا وقت بہت کم ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس وقت بہت کم ہے. حبیب صاحب، پاکستان زندہ باد ریلی نکالی ہے جماعت اسلامی نے. جی، پاکستان زندہ باد ریلی. میں اس پہ ایک چھوٹی سی ایک ہارون صاحب کی گفتگو کے تناظر میں ایک خبر چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں کہ جو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کو ٹیکٹفل ہونا، تو پاکستان نے میرا خیال اس حوالے سے کچھ کوششیں کی ہیں. مجھے یہ خبر دینے سے پہلے نہیں، ان کی بات سن کے یہ بات ذہن میں آئی. وہ یہ ہے ہارون صاحب کے USAID اور امریکن سفارت خانے کے کچھ اہلکاروں نے چین کے سفارتکاروں سے اسلام آباد میں رابطہ کیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ آپ چونکہ اتنے ارب ڈالر لگا رہے ہیں، سی پیک آپ نے ڈیزائن کر لیا ہے، تو سی پیک میں کچھ ہمیں بھی حصہ دیں. انہوں نے کہا جی حصہ کیا دیں؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ ہمیں حصہ نہیں دیتے، یعنی کچھ کام ہم کر لیں، وہ نہیں کرتے، تو آپ ایسا کریں USAID کے کچھ پروجیکٹس کو انٹیگریٹ کر لیں. اچھا. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک بڑی سڑک بنا رہے ہیں تو اس سے ساتھ کو رابطہ سڑکیں ہم USAID بنا دیں گے. ٹھیک ہے. یا کوئی آپ بڑا بجلی گھر لگا رہے ہیں تو ہم کہیں کوئی کوئلہ اس میں. ہمیں ہائر ایجوکیشن میں ضرورت ہے، ٹیکنالوجی میں ضرورت ہے، سیلاب روکنے کے لیے ضرورت ہے، بند بنانے کے لیے ضرورت ہے. بالکل. ہمارے بہت مسئلے ہیں. اور وہ انویسٹمنٹ بند کی آپ کو پتہ ہے ڈیم کی
4 साल में वापस आ जाती है इन्वेस्टमेंट पूरी। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप हम कुछ आपको कुछ मंसूबे बना के दे देते, आप उनको भी सी पैक में शामिल कर लें। इस तरह की बातें चल रही हैं। हाँ जी, तो आज वो जो पाकिस्तान है ना, ये मेरा अंदाजा सही है ना कि अमेरिकी फिक्रमंद, बिल्कुल फिक्रमंद। जमात इस्लामी ने आज जो जमात इस्लामी ने बड़ी जबरदस्त रैली निकाली है वहां पे, और वो MKM को टेंशन देने के लिए, क्योंकि आमतौर पर MKM जैसे ही कोई जैसे जरदारी साहब के खिलाफ रैली, फौज के हक में रैली, ये रैली वो रैली, तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी भी MKM के फुट स्टेप पे चलती हुई उन्हें टेंशन देने की कोशिश कर रही है, और आज बड़ी रैली निकाली। का शुक्र अदा करें सड़क पे आ गए, वरना रिक्शों की और ऊंटों की रैलियां निकाल रहे थे। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम शुक्र करें नॉर्मल हो गए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।